इल्म व अमल का अमली पेकर, बासलाहियत और शाइस्ता मुअल्लिम, बुलंद पाया मुहक्किक, मुसन्निफ और मुतरजिम की हैसियत से मुल्क भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। नदवतुल उलमा से लेकर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक का तालीमी सफर तय करने के बाद 1997 ईस्वी में आप सिलचर यूनिवर्सिटी आसाम में बहैसियत लेक्चरर तैनात हुए। 2001 ईस्वी में आप सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी तकर्री हुई। 2006 ईस्वी में एसोसिएट प्रोफेसर और 2012 ईस्वी से आप बहैसियत प्रोफेसर इसी शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 2014 से 2016 तक शोबा के चेयरपर्सन भी रहे। आप की कई इल्मी और अदबी तख्लीकात मंजर आम पर आ चुके हैं। अलावा अजी आपके सैकड़ों रिसर्च पेपर्स और मज़ामीन नेशनल और इंटरनेशनल जराइद की जीनत बन चुके हैं। 2012 ईस्वी में अरबी ज़बान और अदब की खिदमत के एतराफ़ में आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड महारिषि से ऑनर के अवार्ड से नवाजा गया। अलावा अजी आप कुतुफ़ुल हिंद और हिलालुल हिंद नामी जर्नल्स के चीफ एडिटर भी हैं। आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी जी और सदर जमहूरिया हिंद के मुख्तलिफ मुनासिबतों पर किए गए खिताबात को अरबी कालिब का जामा पहनाया। मुख्तसर ये कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। और किसी ने कहा था कि जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं आपके और उनके माबैन ज्यादा देर हायल न होते हुए निहायत ही इज्जत व एहतराम से उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलीदी खुतबा इरशाद फरमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। Highly respected Principal Dr. Rani Mughal, a leading botanist of the area, IQAC Director, IQAC Coordinator Dr. Sayyid Wajad Hussain, Dr. Musarrat Jabin, Head of the Department of Arabic, my esteemed colleagues who have joined online, I can see Dr. Manzar Alam, Dr. Muhammad Affan, Dr. Riyaz, Dr. Muhammad Farooq, and several others who have joined online. Dear students of this college, I am grateful to you for inviting me to speak on a very important topic, Gandhi in Arabic literature, portrayal of Gandhi, the fiction of Gandhi in Arabic literature, which I think is very relevant and very important for several reasons. Well, I'm grateful to you for having invited me and chosen this topic, and I don't know the quality of my sound, whether it is it, can you hear me properly? Yes. Yes, sir. कोई आवाज की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, मैं तो इनफॉर्मल टॉक करूंगा, कलीदी खुतबा क्या होगा। बहरहाल इस पे मौजू अच्छा है, मैं अपने दिल से बोलूंगा, जो मेरी मालूमात है करूँगा, क्योंकि 3 दिन पहले ही मुझे बताया गया, तो मैं इस पर कोई लेक्चर वगैरह तैयार नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी मालूमात है उसके रोशनी में मैं कुछ बात करूंगा। आप मुझे बताएं कौन सी ज़बान में मैं बात करूं, उर्दू में बात करूं, हिंदी और या इंग्लिश में बात करूं। अभी में तो खैर मुश्किल ही होगा आप लोगों के लिए, तो मुझे या फिर मिक्स करूं, इंग्लिश और उर्दू मिक्स करूं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मिक्स कर ले अच्छा, अंग्रेजी और उर्दू मिक्स करूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोबारा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ एक बड़ी तादाद में तलबा यहाँ सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर है, और ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पहली बार मैं आपसे मुखातिब हूँ।
اور آپ نے مجھے موقع دیا، اس کے لیے میں تہہ دل سے ڈاکٹر مسرت جبین کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اب ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ٹاپک ہے گاندھی ان عربک لٹریچر۔ تو ہندوستانی کچھ ایسی شخصیتیں ہیں، there are some personalities in India who have received maximum possible, we can say, a very a great attention from Arab writers. Three personalities, تین شخصیتیں ایسی ہیں جو بالکل نمایاں طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ جدید عربی ادباء شعراء نے ان کو بہت اچھا مقام دیا، اونچا مقام دیا ہے، کیونکہ ان کا جو اثر ہے نہ صرف ادب کے اوپر ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ ان کو عرب کے لوگ جو عرب ہیں ان کو اسی طرح سے اپنا نمائندہ، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں جس طرح سے ہم مانتے ہیں۔ ادبی دنیا میں اگر ہم مانیں تو سب سے زیادہ وہ ٹیگور ہیں، جن کی پذیرائی ہوئی ہے اور جن کے کاموں کا ترجمہ ہوا ہے اور بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ ٹیگور کو وہ اپنا ادیب مانتے ہیں۔ دوسری شخصیت ہے ادب کے میدان میں، وہ اقبال کی ہے۔ اقبال کو بھی کافی توجہ دی گئی ہے، اقبال کے کاموں کا ترجمہ ہوا ہے، اور اقبال کو نہ صرف بر صغیر کا ایک مفکر اور فلاسفر مانا جاتا ہے بلکہ پورے اسلامی دنیا کا مفکر مانا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کچھ مفکرین نے کہا ہے، جیسے میں طاہر حسین کی میں بات کہہ سکتا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید پورے عربی اور اسلامی دنیا میں ان کے ہاں ابو العلا ماوردی بہت بڑے مفکر تھے۔ ابو العلا ماوردی کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی مفکر ہے پورے عرب اسلامی دنیا میں تو وہ اقبال ہے۔ یہ تو ادبی شخصیات کی بات ہوئی، لیکن اگر ہم سیاسی شخصیات کی بات کریں تو گاندھی کا مقابلہ نظر نہیں آتا۔ گاندھی کا اثر اتنا زیادہ ہے، اور خاص کر ان دنوں میں جب ہندوستان میں تحریک چل رہی تھی، تحریک آزادی چل رہی تھی، جنگ آزادی چل رہی تھی، اور جو عرب رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ ان سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ عرب شعراء ان کے بارے میں قصائد کہے جا رہے تھے، اور اس طرح سے ان کو پیش کیا جا رہا تھا کہ جیسے گاندھی نہ صرف وہ ہندوستانیوں کی آزادی لڑ رہے ہیں بلکہ پوری مشرقی دنیا کی آزادی لڑ رہے ہیں۔ اور جن اقدار، جن ویلیوز کی انہوں نے دعوت دی تھی، ان اقدار نے یا گاندھی کی دعوت نے ان کو گویا کہ مسیحا بنا دیا، پوری مشرقی دنیا کا مسیحا بنا دیا، اس دنیا کا مسیحا بنا دیا جو کہ مغربی سامراج استعمار کے زیر اثر تھی، اور وہاں پر بھی تحریکیں چل رہی تھی آزادی کی۔ اب ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں کہ یہ اچانک ہو گیا کیا گاندھی کے بارے میں جو اتنا کچھ لکھا گیا عربی ادب میں، شعر میں ہو یا نثر میں ہو، کیا یہ اچانک ہو گیا؟ جی نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان اور عرب دنیا کے اندر کے درمیان جو تعلقات ہیں بہت پرانے ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ لگ بھگ 5 سے 6,000 سال پرانے ہیں تو یہ بے جان نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ہڑپا اور موہنجوداڑو، جس کی عمر 5,000 سال بتائی جاتی ہے، اس زمانے سے تجارتی تعلقات کے ثبوت ملے ہیں۔ یہ جو رشتے تھے عربوں اور ہندوستان کے درمیان، وہ تجارتی بھی تھے، ثقافتی بھی تھے، روحانی بھی تھے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ رشتے مضبوط ہوتے گئے۔ پھر جب اسلام آیا، اسلام کے آنے کے بعد ہندوستان اور عرب دنیا کے اندر ایک عجیب ایک تہذیبی، جس کو امتزاج کہتے ہیں، وہ پیدا ہوا، اور اس امتزاج میں، تہذیبی اور ثقافتی امتزاج میں گہرائی آئی، اور ادبی، مذہبی، سیاسی، سماجی، اقتصادی تمام پہلوؤں پر ہندوستان اور عرب کے تعلقات گہرے ہوتے گئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عباسی دور میں جب عربوں نے یہ کوشش شروع کی، ایک تحریک چلائی کہ پوری دنیا سے علوم و فنون کا ترجمہ عربی زبان میں کرایا جائے،
تو اس میں ہندوستانی علماء کا ایک طبقہ تھا جو ہندوستان سے بغداد آیا تھا، اور ان کتابوں کے ترجمے میں، سائنس کی کتابوں کے ترجمے، چاہے وہ طب میں ہو، چاہے وہ فزکس میں ہو، سائنسی میدانوں میں، یا پھر حساب میں ہو، میتھمیٹکس میں، ان کتابوں کے ترجمے میں وہ مدد کر رہے تھے، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ہندوستان اور عرب دونوں کے بیچ میں علمی، ثقافتی، ادبی، مذہبی، سیاسی اور معیشتی تمام پہلوؤں پر جو دونوں کے رشتے تھے وہ مضبوط ہوتے گئے۔ ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان کی ثقافت عربوں کے یہاں شروع سے بہت محترم رہی ہے، اس کو وہ احترام کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ان کے یہاں آپ عربوں سے بات کریں تو ہندوستان کو بہت احترام اور بہت عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی عرب سے آپ ملیں گے تو وہ ہندوستان کے بارے میں ایک بہت ہی رومانی تصور پیش کریں گے۔ ہمیشہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوستانی ادب، چاہے وہ کلیلہ مدینہ ہو جس کا کہ ترجمہ عربی میں ابن مقفع نے کیا، یا پھر جو عربین نائٹس ہے الف لیلہ و لیلہ، اس کی جو کہانیاں ہیں اور اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو بناوٹ ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، وہ بھی ہندوستان سے متاثر ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو یہ ہمیشہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ میں ایک بات یہ واضح کرتا چلوں کہ آج اگرچہ عرب تہذیبی میدان میں، علمی میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں، مالی میدان میں تو نہیں، معاشرتی میدان میں تو نہیں، لیکن علمی اور تہذیبی اور فکری حرص میں پیچھے ہیں، ظاہر ہے کہ مغرب سے آگے ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا جب عربوں نے ترجمے کے ذریعے ان سارے علوم و فنون کو عربی میں منتقل کیا تھا، اور اس کے بعد ان علوم و فنون کو اتنی ترقی دی انہوں نے کہ 700-800 سالوں تک وہ پوری دنیا کے رہنما تسلیم کیے گئے، وہ قائد تسلیم کیے گئے۔ چاہے آپ علم کا کوئی بھی شعبہ لیں، چاہے آپ طب لیں، چاہے آپ فلسفہ لیں، چاہے آپ فزکس لیں، کیمسٹری لیں، ایون فلکیات، علم الفلکیات، ایسٹرونومی اس کی بات کریں، تو ان سارے شعبوں میں وہ امام مانے گئے، اور جو ان کی تالیفات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، جن کا اکثر حصہ ضائع ہو گیا، اس کے باوجود اتنا کچھ ذخیرہ باقی رہا جس کا کہ یورپینس نے، مغربی لوگوں نے، قوموں نے 15ویں شتابدی عیسوی سے اس کا ترجمہ شروع کیا، اور اس ترجمے کی بدولت یعنی عربی کتابوں کا ترجمہ یورپین زبانوں میں کیا، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے یورپ میں نشأت ثانیہ شروع ہوئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تہذیبی لین دین ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ عربوں نے یونان سے لیا، ہندوستان سے لیا، ایران سے لیا، اور پھر یورپینس نے عربوں سے لیا، اور آج ہم یورپین سے لے رہے ہیں، پچھلے 200 سالوں سے ان سے لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس لین دین کا جو آج شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ عربوں نے کبھی بھی اس میں بخل سے کام نہیں لیا، میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بخل ہمیں نظر آتا ہے یورپینس میں، حالانکہ ان میں جو انصاف لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، جیسے بہت سارے مستشرقین ہیں، یہ اس کا موضوع نہیں ہے، میں بتا سکتا ہوں، انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا ہے کہ اگر عرب نہ ہوتے تو شاید یورپ کی جو نشأت ثانیہ ہے اور جو آج کل کی تہذیب ہے وہ شاید ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس میں اگر کسی کا کردار ہے، کسی کی دین ہے تو وہ عرب ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، انصاف نہیں کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں کہ مغربی تاریخ کے فلسفے کو تاریخی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں جب عربوں کا ذکر آتا ہے تو صرف 2 صفحے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عربوں نے یورپین کو، علوم و فنون کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، اس میں ترجمہ کیا۔ ویسٹرن نالج اینڈ سیولائزیشن، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے عربوں کے ساتھ کہ عربوں نے نہ صرف ترجمہ کیا، ترجمے کے بعد اس کو آگے بڑھایا، اس پر کافی ریسرچ کیا اور بہت سارا انوینشن کیا،
اور میں آپ کو بتا دوں ایک فواد سسکن ہے, بہت بڑے اسکالر تھے, انہوں نے اس میں فرینکفرٹ جرمنی میں ایک بہت بڑی وہ بنائی, لائبریری بنائی, بلکہ اور جرمن حکومت نے اس میں اس کو قائم کرنے میں مدد کی. اس میں انہوں نے تقریباً 800 وہ آلات جمع کیے ہوئے ہیں جو عربوں نے ایجاد کیے تھے, جو وہ 800 ملے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں نے کافی کچھ کیا, ہندوستان سے لیا. یہ جو تعلقات تھے عرب اور ہندوستان میں اسلام سے بہت پہلے سے شروع ہوئے. اسلام آیا تو اس کے جو پہلو ہیں, اس کے جو ڈائمنشنز ہیں, اس میں گہرائی اور گہرائی آئی, اور پھر یہ آگے بڑھتا گیا. جب 1258 میں بغداد ترکوں کے, یہ تاتارز کے ہاتھوں, مغول کے ہاتھوں اس کا زوال ہوا, اور عربی اور اسلامی تہذیب کا زوال ہوا, تو اس کے بعد سے عرب اور ہندوستان میں یہ جو لین دین ہے یا ایکسچینج ہے یا جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہوا. وہ 300-400 سال تک کمزور ہوا. لیکن اس بیچ میں ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو رحالہ ہیں, جو ٹورسٹ ہیں, جو ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان کے اوپر کافی کچھ لکھا. یہ شاید میرا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں اب جلدی سے اپنے ٹاپک پہ آؤں گا. 200 سال پہلے جب عرب دنیا میں نشأت ثانیہ قائم ہوئی, آپ کو پتا ہے 1798 میں جب نیپولین نے مصر پہ قبضہ کیا, وہاں پر وہ 3 سال رہے. مورخین مانتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نیپولین کا مصر میں آنا, اس میں قبضہ کرنا, اس سے وہاں پر ایک نشأت ثانیہ یا جس کو رینیسا ہے, ماڈرن عربک رینیسا, اس کی شروعات ہوئی. اور پھر عربوں نے جو یورپین زبانوں سے علوم اور فنون مختلف میدانوں میں ترجمہ کا کام شروع کیا, جو یورپینس نے اس سے 400-500 سال پہلے کیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اور عرب دنیا میں دوبارہ سے یہ رشتے وہ قائم ہونے لگے, مضبوط ہونے لگے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں, 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی میں ہندوستان اور عرب دنیا میں تعلقات, سیاسی تعلقات وہ قائم ہونے لگے. کیونکہ اگر ہندوستان میں 1858 کے بعد جب برطانیہ کی حکومت یہاں قائم ہوئی, اس سے پہلے ان کی حکومت کچھ جگہوں پہ قائم ہوئی تھی, لیکن وہ تجارتی حکومت تھی. لیکن ڈائریکٹ جو سیاسی حکومت ہے وہ 1858 میں 1857 کے غدر کے بعد قائم ہوئی. ٹھیک اسی طرح سے عرب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپینس کا قبضہ ہوا, کہیں پر فرانسیسی لوگوں کا ہوا, کہیں پر جو انگلینڈ کا ہوا. تو 1882 میں انگریزوں نے مصر پہ قبضہ کیا, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسیسی اثر کے جگہ اب انگریزی اثر وہاں پر جو ہے ہونے لگا. تو ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت تھی اور مصر میں بھی انگریزوں کی حکومت تھی. کچھ اور جگہوں پہ انگریزوں کی کا اثر تھا, اور باقی جگہوں پہ عرب دنیا میں جو ہے خلیج میں, خلیج عرب میں انگریزوں کا اثر تھا. اور نارتھ افریقہ میں جیسے لیبیا ہے, تو لیبیا میں تو خیر اٹالینس کا تھا, اطالیہ تھا. الجیریا ہے, مراکش ہے اور تونس ہے, یہاں پر فرانسیسی غلبہ تھا, فرانسیسیوں کا اثر تھا. اور آج بھی وہاں پر یہ ہم کو نظر آتا ہے. یہ جب ہندوستان میں یہ تحریک چل رہی تھی, اور 1916 میں جب گاندھی واپس آئے وہاں سے, اور انہوں نے ہندوستان کی جو تحریک آزادی ہے اس کی قیادت شروع کی, اور اس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا جانے لگا, تو عرب دنیا کے لوگ بھی گاندھی سے متاثر ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے. وہ یہ سمجھنے لگے کہ گاندھی کے ہمیں ایک ایسا آئیڈیا ملتا ہے, ایک ایسی مثال ملتی ہے, اور ان کی تعلیمات جو ان کی ایجوکیشن ہے, ان کی جو ٹیچنگس ہے, ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس کا اثر ہمیں جدید عربی ادب میں جو بڑے بڑے شعراء ہیں انہوں نے قصائد لکھے,
وہ شعراء جن کو ہم آج کل مانتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے شاعر تھے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہوئے عرب ملکوں میں اور ہندوستان میں 20ویں صدی کے پہلے حصے میں عربوں نے اس سے کافی اثر قبول کیا. اور کیونکہ جب انسان اپنی فردیت یا اپنی انانیت اس پہ قابو پا لیتا ہے، جب اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے کسی مقصد کے لیے اور اپنی ساری طاقتوں کو، چاہے وہ روحانی ہو مادی ہو، وہ اپنے قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں ایک انسانی پہلو، انسانی برکت آتی ہے، اور جس کا نام گاندھی ہے، جس کو جانتے ہیں. تو گاندھی نہ صرف ہندوستان کے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے تھے. اور پوری دنیا جو ہے اس وقت کی جو انسانیت تھی، جو انسان تھے، وہ گاندھی کی طرف دیکھ رہے تھے. کس کے لیے؟ انسانی ہیومن ڈگنیٹی کے لیے، پیس کے لیے، امن اور شانتی کے لیے. اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ان کو نبی من انبیاء التورات، وہ تورات کے انبیاء کی طرح ایک نبی جو ہے وہ تصور کرنے لگے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئنسٹائن جیسا بڑا جو بڑا سائنٹسٹ تھا، جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا گیا، ان کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے گاندھی کے بارے میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید آنے والی پیڑھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ پوسٹ اور پوسٹ کا ایک لچھڑا ایک انسان زمین پہ چلتا بھی تھا. گاندھی کی سمپلسٹی تھی، حد سے زیادہ سادگی تھی. وہ صرف ایک انسان نہیں ہے. اندرا گاندھی نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ اندرا گاندھی کہتی ہیں کہ گاندھی صرف کچھ آرا اور کچھ تعلیم کا نام نہیں ہے، کچھ ایجوکیشن یا ٹیچنگز کا نام نہیں ہے. گاندھی وہ شخص ہیں جن سے زندگی کا نور پھوٹتا تھا. گاندھی وہ شخص ہے جو یاد دلاتا تھا کہ انسان اعلیٰ بلندیوں تک، سب سے اونچائیوں تک کس طرح سے پہنچ سکتا ہے. گاندھی وہ انسان تھے جو اپنے بیہیویئر میں اور اپنے اسٹرگل میں اپنے لوگوں کے لیے تھے، وطن کے لیے تھے، وہ ہندوستانی کے لیے تھے، مسلمانوں کے لیے تھے، وہ انٹچیبلز کے لیے تھے، وہ بے گھر اور بے سہارا لوگوں کے لیے تھے. اور وہ پوری مشرق جو کہ انگریزی اور یا مغربی استعمار کے پیچھے دبا ہوا تھا اور اس سے پریشان تھا، اس کے لیے ایک امید بن کر آئے تھے. گاندھی نے پوری دنیا کو ایک امید دی. اور کس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے مشکل سے مشکل وقت میں، گاندھی نے وہ درس دیا. حالانکہ بہت آسان تھا اس وقت اس بات کی دعوت دینا کہ آپ تشدد کرو یا پھر ایسی لڑائی لڑو ہتھیار کے ذریعے. ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی رجحانات تھے. ایک تو سبھاش چندر بوس کا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مسلح مطلب عام اسٹرگل کے فیور میں تھے. اس کے اندر بھی ایک طبقہ تھا جو عام اسٹرگل کے لیے وہ تھا. ظاہر ہے کہ اگر آپ کا دشمن طاقتور ہے اور ہتھیار سے لڑتا ہے، آپ کو پچھلتا ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن گاندھی نے اس زمانے میں، جبکہ کے ایک حصے میں فاشیزم عروج پا رہا تھا، نازی فلسفے بھی عروج پا رہی تھی جرمنی میں، اٹلی میں اور جرمنی میں. اس وقت میں گاندھی نے ایک ایسا فلسفہ دیا کہ نہیں، ہم اپنی آزادی کو حاصل ضرور کر سکتے ہیں لیکن تشدد کے ذریعے نہیں، وائلنس کے ذریعے نہیں، بلکہ اہمسا کے ذریعے. وہ انہوں نے ایسی فلسفی تھی. اور آج گاندھی کی کا جو فلسفہ ہے اہمسا کا، اس کی اہمیت کی قدر بڑھتی جا رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کو وہ ویژن دیا تھا، وہ بصیرت دی تھی کہ وقت سے پہلے وہ سمجھ جاتے کہ انسانی جو مسائل ہیں، انسانی کے جو مسائل، اس کا حل لڑائی اور جھگڑے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا حل ڈائیلاگ سے، بات چیت سے اور اہمسا سے، پیس سے ہی کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی کا جو اثر ہے نہ صرف ہندوستان تک محدود ہے بلکہ پوری دنیا میں گاندھی کو ایک رسول السلام، دا میسنجر آف پیس، نبی السلام،
the apostle of peace کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی, میں اس پہ بھی تھوڑا بعد میں بات کروں گا, کہ ایک شاعر ہیں, انہوں نے بہت اچھا قصیدہ لکھا اس بات پہ, اور مغرب کی جو منافقت ہے, اس کا جو نفاق ہے, نوبل کمیٹی کی بات انہوں نے کی کہ ان کا نوبل پیس پرائز ہے, نوبل پیس پرائز گاندھی کو نہیں دیا گیا. اس کے پیچھے جو سیاست تھی اس میں انہوں نے کڑی تنقید کی اور کہا کہ یہ گاندھی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے, پوری دنیا کے ساتھ ناانصافی ہے, بلکہ جو تصور ہے اس کا پیس کا, اس کے ساتھ ناانصافی ہے اور ایک بہت خطرناک ہے. اسلام ہندوستان میں اس طرح سے گھل مل گیا تھا اور اس کے اہمیت کو گاندھی اچھی طرح سمجھتے تھے. اگر ہم گاندھی کی زندگی پڑھیں, ان کی سیرت حیات پڑھیں, تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ گاندھی عرب دنیا میں کیوں مقبول ہوئے, کیوں ان کو عزت ملی, کہ انہوں نے اسلام کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا, اس کی فلسفی کو سمجھا, اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے اور کس طرح کا بھائی چارہ ہو. تو شاید ان کا گاندھی کا جو تصور تھا اسلام کے بارے میں, انسانی برادری کے بارے میں, جو بہت ایک عالمی تھا, ایک یونیورسل تھا, اور جس کا یہ تھا کہ یونیورسل عالمی تو برادری جس کا نتیجہ تھا یا اس کا اثر تھا, اس کی وجہ سے گاندھی کے اندر جو ہیومنسٹ ایلیمنٹس ہیں, جو انسانی پہلو ہیں, تو اجاگر کیا. اور اربوں کو یہ تھا کہ گاندھی اس کے اندر نہ کوئی مذہبی باعث ہے, بلکہ وہ تو سارے مذاہب کو جوڑ کر اور سارے مذاہب کے جو اچھے پہلو ہیں, جو اچھی تعلیمات ہیں, ان سے استفادہ کر کے وہ پوری دنیا کو قوت کا, مساوات کا اور پیسفل ایگزسٹنس کا ایک بہت بہترین نمونہ اور بہترین مثال پیش کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے گاندھی عربوں کی دنیا میں, عربوں کی نظر میں, خاص کر عرب اسکالرز کی نظر میں ایک مسیحا کے طور پر اور ایک نبی کے طور پر, ایک رسول کے طور پر وہ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلافت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر جو گاندھی اور اس طرح کی جو ان کے بہت ساری پوزیشنز ہیں جو انہوں نے لی, اور انہوں نے جو گاندھی نے یہ کہا کہ جو ہندوستانی جتنے بھی مذاہب ادیان ہیں سب سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اس طرح سے پورے ہندوستانیوں میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی فضا بنائی جائے, ایسا رہ سکیں اور پیسفل کوئیزسٹ کر سکیں. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو اتنی زیادہ مقبولیت ملی. اب میں کچھ اسپیسیفک بتاؤں گا کہ گاندھی کو لیا گیا. 1920 میں گاندھی سوئس کینل سے کر رہے تھے, ان کو جانا تھا, لندن جانا تھا. تو انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو اس میں قاہرہ میں